Shan Bakhair and a very good evening to all participants who have joined us for this webinar. आज के वेबिनार का मौजू है मेंटल हेल्थ। मेरा नाम है डॉक्टर नताशा अली और आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मेंटल हेल्थ एक ऐसा मौजू जिस पर मालूमात के ज़राए बहुत मुस्तनद या ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए आज हमारी कोशिश होगी कि मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए बहुत से उन्वानात पर बात करें। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे बीच आज मौजूद हैं डॉक्टर मुराद मूसा। Dr. Murad Musa is Professor Emeritus in the Department of Psychiatry at Aga Khan University. Dr. Murad ने अपनी PhD in Psychiatric Epidemiology University of London से की है और Dr. Murad ने MRC Psych Royal College of Psychiatrists from UK किया है। Thank you so much, Dr. Murad. I understand कि आपके research interests बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ हैं suicide and attempted suicide, mental health of women, and ethics in medical practice. मगर आज हम particularly mental health पर बात करेंगे. Thank you for joining, Dr. Murad. We're so happy that you can be with us today. मेरा पहला सवाल वो सवाल है जो बहुत से लोग हमसे करते हैं और चूँकि हम इस मौजू पर एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो हम ठीक से जवाब दे नहीं पाते। पहला सवाल ये है कि आप मेंटल हेल्थ को आसान अल्फाज में कैसे डिफाइन करेंगे? Thank you very much, Dr. Natasha, for inviting me, and thank you also, Dr. Gulzar Lakhani, for suggesting my name. It's a very important topic that you are addressing today. So mental health, like physical health, is a state, ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत की तरह एक state है जिसमें इंसान अपने से एक contented and satisfied life lead कर रहा होता है और फिक्र और worries, ये जो चीज़ें हैं इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबके साथ होती हैं, लेकिन his or her ability to deal with them, his coping mechanisms are such that it does not go beyond a certain level that it starts to affect him. तो ज़हनी सेहत इस चीज़ का एक जनरल डेफिनेशन ये है कि इंसान जो अपने हालात हैं, जो उसके रिश्तेदारियां हैं, रिलेशनशिप्स हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां, उन सब के साथ एक मुयस्सर तरीके से डील कर रहा हो। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई ज़हनी सेहत की या मेंटल हेल्थ की, लेकिन इसके जज्बात में बहुत है, and as we discuss we can highlight those issues as well. Thank you. मेरा अगला सवाल is actually is an opening to a lot of questions जो आज हमने करने। डॉक्टर मुराद, आप ज़ाहिर है मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की डेथ रेट की स्टैटिस्टिक्स देखें और जो लास्ट जो सर्वे हुआ था उसमें अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 7 per 1,000 people, और जो 2016 में जो लास्ट डेथ रेट था वो तकरीबन आप समझें 3 डेथ्स हैं per 100,000 people। और अगर आप इसमें से सुसाइड्स को अलग करें तो वो तकरीबन 0.03% ऑफ डेथ्स हैं इन पाकिस्तान। इनफैक्ट अगर ज़ाहिर है आप लिटरेचर सर्च करते होंगे और अगर आप देखें तो बहुत सारी वेबसाइट्स ये बताती हैं कि सुसाइड इन पाकिस्तान तो एक माइनर पब्लिक हेल्थ इशू है। आपके क्या तासुरात है इसके बारे में? डू यू फील द सेम? आपको लगता है पाकिस्तान में सुसाइड एक माइनर पब्लिक हेल्थ इशू है? देखिए, ये सुसाइड जो है वो एक एंड पॉइंट है एक प्रोसेस का जिसके थ्रू लोग गुजर रहे होते हैं। So focusing only on the numbers of suicide perhaps is misleading. You don't get the sense of the level of distress and mental health issues that people undergo. तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी डेथ हो उसके पीछे, जब हम खास करके नंबर्स की बात करते हैं साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स, तो उसके पीछे एक इंसान है
اور اس کے انسان کے تعلقات ہیں, رشتے ہیں, فیملی ہے اس کی. تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مینر آف ڈیتھ, کس طریقے سے ڈیتھ ہوئی. ڈیتھ بیماری سے بھی ہوتی ہے, ڈیتھ ایکسیڈنٹ سے بھی ہو جاتی ہے, اور ڈیتھ پھر سوسائڈ سے بھی ہوتی ہے. تینوں ڈیتھس جو ہوتی ہیں, اور بھی طریقے ہیں, ان میں جو ریاکشن ہوتا ہے دوسرے لوگوں کا وہ بہت ڈفرینٹ قسم سے ہوتا ہے. ایک ایلڈرلی انسان کی ڈیتھ جس نے اپنی بڑی فلفل لائف گزاری ہے, مے بی ایٹ دی ایج آف 80-85, who falls ill and then dies, the reaction of the family is very different from the death of someone who is young and dies in an accident, say a car accident or a motorcycle accident. Uh, and the level of acceptance for these deaths are different. Suicide is a different kind of death because it is not through an illness directly, like cancer ho gaya kisi ko, ya heart attack ho gaya, or an accident that happens that people have little control over. People may be careless. موٹرسائکلسٹ ہے, اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا, وہ کیئرلیس ہوگا, لیکن بہرحال وہ ایکسیڈنٹ ہے. سوسائڈ ایک ایسی ڈیتھ ہے جو کہ انسان کے ہاتھ میں ہے. The person does it himself or herself. Largely the intent is there to harm oneself. Of course there are certain, اس میں بھی کچھ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ مائنر نمبرز ہیں. زیادہ تر جو میجورٹی لوگ ہوتے ہیں وہ خود سے اپنے کو مارتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوست اقارب کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ انسان ٹھیک ٹھاک تھا, ہر چیز کر رہا تھا, اس نے اپنی جان کیوں لے لی. اور اٹ از کمپلیٹلی اینٹی ٹو ایوری تھنگ وی لیو فار. ہم دنیا میں, زندگی میں جتنا بھی ہم اسٹرائیو کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے, پروگریس کرنے کے لیے, اور جو ہمارے جو رسپانسبلٹیز ہیں, بچے ہیں, بھائی بہن, والدین ہیں, ان کی حفاظت کرنے کے لیے. تو قدرتی طور پہ ایک ایسی غیر معمولی چیز, ایک ان نیچرل چیز انسان کیوں کرے گا, اس کے لیے سمجھنا بڑا ضروری, مشکل ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے. اور کیونکہ اس وقت جو ڈیتھس ہو رہی ہیں سوسائڈ سے, موسٹلی آر ینگ پیپل under the age of 30 or 35, which is the most productive years of one's life. اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے سوسائٹی پہ, معاشرے پہ, خاندان پہ, کیونکہ پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, which is called years of life lost. So اس لحاظ سے نمبرز اگر آپ دیکھیے تو they do not give the true picture of the impact of suicide on individuals, on families, on society as a whole. So that is why suicide کو آپ کو numbers پہ صرف نہیں جانا چاہیے. It's a negligible problem, it's not a public health problem, but we need to see the impact of the suicide on all these different issues. And before I forget, it has been estimated by World Health Organization, WHO, that every suicide affects at least 20 to 40 people directly. اور ہماری سوسائٹیز میں جہاں کے وچ از کلیکٹیوسٹک سوسائٹیز, جہاں پہ نیوکلیر فیملی نہیں بلکہ جوائنٹ فیملیز اور ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی ہیں, اور رشتہ داری بہت قریب ہوتی ہے ہمارے یہاں, تو اس میں بہت زیادہ اور لوگ, 20 یا 40 سے بہت زیادہ اور لوگ متاثر ہوتے ہیں. And some of them actually go on to develop psychological problems themselves after a suicide. So that is why the impact of this, any death has an impact, but death, the manner of death is very important. And because this is a self-inflicted death, the psychological effect of this is much wider. And that is the way we should look at it. جی ایبسلیوٹلی. تو ون ڈیتھ سے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں وہ بیسکلی 20 ٹائمز یا 40 ٹائمز ہوتے ہیں, بیکاز اتنے سارے انڈیویجولس افیکٹڈ ہوتے ہیں اس ایک انڈیویجول کی وجہ سے. ڈاکٹر مراد, آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اس سوسائڈ کے پرابلم سے, یا سوچ رہے ہوتے ہیں سوسائڈ کمٹ کرنے کے لیے, کیا ہم ان لوگوں کو پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں ایسے لوگ, جیسے ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ ایک انڈیویجول جس کو ہم دیکھتے آ رہے ہوں, ساتھ رہ رہے ہوں, ہمیں کیا پہلے سے الہام ہو سکتا ہے کہ شاید یہ انڈیویجول ایٹ رسک ہو سوسائڈ کے؟
یہ بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے. سوسائڈ اتنی آسان چیز نہیں ہے. دیر از نو ون کاز اینڈ ون افیکٹ. اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ بہت ساری بیماریوں میں ہوتا ہے کہ یہ ہم نے دیکھا انفیکشن ہے, ہم نے ٹیسٹ کیا, کلچر کیا اور دیکھا کہ یہ بیکٹیریا ہے اور یہ اس کے خلاف اینٹی بائیوٹک ہے جو کام کرے گی. سو اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ان مینٹل ہیلتھ, ان مینٹل illnesses اینڈ ان suicide there are multiple causes. پورا جو ریسرچ کا کھیل ہے وہ اسی چیز کے اوپر منحصر ہے کہ کس طریقے سے ہم نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ کون لوگ زیادہ ونریبل ہیں سوسائڈ کے لیے. اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ سوسائڈ تو ساری دنیا میں ہوتی ہے اور اس وقت جو لیٹسٹ ایسٹیمیٹس ہیں WHO کے, تقریباً 7 لاکھ لوگ all over the world kill themselves every year. کچھ جگہ پہ زیادہ ہے اور ریٹس کے لحاظ سے بتائی جاتی ہے, ناٹ جسٹ دی نمبرز. کچھ جگہوں میں ریٹس بہت زیادہ ہیں, کچھ میں درمیانے ہیں, کچھ میں کم ہیں. ٹریڈیشنلی اسلامک کنٹریز میں جو ریٹس ہیں سوسائڈ کے وہ کم ہیں, اسی لیے سے سوسائڈ کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے اسلامک کنٹریز میں. بہت کم ریسرچ ہوئی بھی ہے, اس لیے کہ وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ حرام ہے اسلام میں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے تو اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ اٹس ناٹ اے بگ پبلک ہیلتھ پرابلم. سو ریسرچرز ہیو بین کائنڈ آف influenced by this kind of thinking, تو وہ کرتے ہی نہیں ہے ریسرچ. تو بہت کم ریسرچ آئی ہوئی اسلامک کنٹریز سے انکلوڈنگ پاکستان. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو گڈ ڈیٹا آن سوسائڈس. تیسری چیز یہ ہے کہ کس طرح سے پتہ کیا جائے. سو میں اس پہ آ رہا تھا کہ کیا پتہ چلا ہے پاکستان کے حوالے سے. جو چیز سامنے آئی ہے اور یہی پھر ہمیں بتاتی کہ کون لوگ زیادہ ونریبل ہیں. ایک تو ینگ لوگ, younger people are more vulnerable, اور لوکل ایویڈنس کی بہت قیمت ہے کیونکہ پرابلم گلوبل ہے لیکن آپ کو لوکل ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈفرینسز کیا ہیں. ویسٹ میں 2 پیکس ہوتی ہیں سوسائڈ کی, ایک ینگ لوگوں میں اور ایک اولڈر پیپل میں اوور دی ایج آف 70-75. پاکستان کے اندر جو بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ میجورٹی 80% آف دا پیپل 90% who kill themselves are young people under the age of 35. ایک تو یہ بہت کلیئر چیز ہے. دوسری چیز پتہ چلی ہے کہ all over the world عورتوں اور مردوں میں میلز فیمیل میں ڈفرینس ہے. 3 times more males kill themselves but 2 or 3 times more females attempt it. So more females attempt it but more males die by suicide. اور اس کی پھر کچھ وجوہات ہیں اس کے پیچھے. سو پاکستان کے اندر جو ریشیو ہے میلز اور فیمیلز کا وہ مچ نیروور ہے. آل اوور دا ورلڈ ان دا ویسٹ 3 times 1 female is 3 males. پاکستان میں جو ریشیو ہے وہ نیرو ہے. It's 1 male to 1 female is to 1.5 males. So more females kill themselves in Pakistan. تھرڈ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ کہ فیمیلز کا اگر صرف دیکھیے تو ینگ میرڈ فیمیلز آؤٹ نمبر سنگل فیمیلز. Okay, this is very important. ویسٹ میں میرج از پروٹیکٹیو. سو میرڈ لوگوں میں سب سے کم سوسائڈ ہوتا ہے ویسٹ میں, مغربی ممالک میں. پاکستان کے اندر ایک تو ینگ لوگوں میں, اور دوسرا فیمیلز کو صرف اگر آپ دیکھیے فیمیلز کی جو فگرز ہیں اس میں ینگ میرڈ فیمیلز مور دین ینگ سنگل فیمیلز اور ایون مور دین میرڈ میلز. دے آر مور ونریبل. اوکے, سو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ گروپس کون سے زیادہ ونریبل ہیں. اور پھر گروپس کے اندر جو آپ کا سوال تھا کہ کس طرح سے ہم پتہ کر سکتے ہیں, وہ پھر ہم نے دیکھنا ہوتا کہ ان کے انڈیویجول حالات کیا ہیں. گروپ وائز تو وی نو دیٹ young married females in Pakistan are more vulnerable to stress, mental health issues and also suicidal behavior جس کو کہتے ہیں. اس کے اندر ساری جتنی ینگ میرڈ ہیں وہ تو نہیں اپنے کو سیلف اٹیمپٹ کر رہی ہیں, سیلف ہارم کر رہی ہیں یا مار رہی ہیں, کچھ کر رہی ہیں. تو پھر ہم نے انڈیویجول دیکھنا ہوتا ہے کہ انڈیویجولز میں کیا ہے. وہ ان انڈیویجول میں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے انڈیویجول حالات کیا ہیں, ان کے انڈیویجول کریکٹرسٹکس کیا ہیں. اس میں پھر اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ پہلے تو آپ نے دیکھ لیا کہ ینگ ہے, میرڈ ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر تھوڑی گہرائی میں جائیے تو آپ دیکھیے ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں. بچوں کا جینڈر دیکھنا بہت ضروری ہے. میل جینڈر ان پاکستان is desired a lot.
انفرٹیلیٹی ہے کہ نہیں ہے فیمیلز میں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا نیوکلیر فیملی ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے یا نہیں ہے, ساس بہو کا رشتہ کیسا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ پھر یہ دس پرسن از ونربل. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے انڈیویجول کیریکٹرسٹکس اینڈ کوپنگ میکنزمز اینڈ سو آن. اور جو چیز ہے الٹیمیٹلی جو چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو شخص ہے انڈیویجول ہے وہ اس طرف مائل تو نہیں ہو رہا ہے, اس کے بیہیویئر میں ہم نے دیکھنا کوئی چینج تو نہیں آیا ہے. جو ان کا روٹین ہے, جو ان کی دوسروں سے ملنا جلنا ہے, جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں, اس میں کوئی چینج تو نہیں آیا ہے. اسٹاپ ٹاکنگ ٹو ادرز, اگر the person is اسکول اور کالج گوئنگ, ان کے گریڈز میں فرق تو نہیں پڑ گیا, ایک دم سے علیحدگی سی ہو گئی ہے, بات نہیں کر رہے ہیں کسی سے, یا پھر وہ کچھ ظاہر کر رہے ہیں اپنے جو دوست اقارب ہیں ان سے شیئر کر رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کے خیال آ رہے ہیں یا یہ مشکلات ہیں. So these are red flags, and people who are close to that person can then, depending on their own knowledge and resources, then can reach out and help. So this is how you go. So it's not very clear کہ کوئی کہے گا کہ نہیں مجھے خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس نے لگا دیا اور ایک دم سے لوگوں کو پتہ چل گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن not majority. But it is the change in one's normal behavior that should alert the others that this person is distressed, maybe not suicidal but distressed. اور وہی ڈسٹریس اور جو بھی ان کا کانفلکٹ ہے اگر وہ چلتا چلا جاتا ہے, ریزالو نہیں ہوتا ہے, تو پھر that person can start thinking of doing something to take themselves out of that situation. تھینک یو. تو یہ جو آپ نے یہ 3-4 باتیں بتائی ہیں ایز این ایگزامپل کہ گریڈس سفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اینڈ دے گیٹ ڈیٹیچ, دے اسٹاپ انٹریکٹنگ, تو ہم ان کو ایز اے وارننگ سائنس لیں, رائٹ, فار دوز انڈیویجولس جن سے ہم کلوز ہوتے ہیں اور ہم یہ سب آبزرو کرنا شروع ہو جائیں, تو دیز آر دا وارننگ سائنس, اور ان کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے, رائٹ. سو ڈاکٹر مراد, ڈو یو فیل کہ اگر یہ صحیح ٹائم پہ ہم کیچ کر لیں اور وارننگ سائنس ہم دیکھ لیں اور اس پہ ایکٹ کریں, اور اگر ہم ہیلپ سیک کریں, آپ کو لگتا ہے ان یور ایکسپیرئنس ڈو یو فیل کہ ہم اگر کوئی اس آئیڈیشن کی طرف جا رہا ہے تو کیا we will be able to save him or her if we act at the proper time? بالکل. except a very small group of people جو اس طرف بالکل ایک ان کا پختہ ارادہ ہوتا ہے اپنے کو مارنے کا, very small group of people, majority of the suicides can be prevented, vast majority. خودکشیاں جو ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے یہی چیز ضروری ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے اگینسٹ سوسائڈ از فیملی, کلوز فرینڈس اینڈ ورک کولیگس, کیونکہ ان لوگوں کا اس انڈیویجول کے ساتھ ڈیلی کا یا آلموسٹ ڈیلی کا ملنا جلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے چینج, ان کے بیہیویئر میں چینج دیکھنا, تو وہ وارننگ سائنس جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ پک کر سکتے ہیں. سو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے نمبر 1 سوسائڈ پریونشن اسٹریٹجی جو ہے نا, دیٹ از کنیکٹڈنیس, ہم آہنگی, کسی کے ساتھ وابستگی, یہ بڑا ضروری ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قریب دوست ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ دل کی بات بتا سکیں, اس کے ساتھ کانفیڈینٹ ہو. سو یہ لوگ پھر بتا سکیں گے, ان کے لیے آسان ہوتا ہے چینج دیکھنا. سو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں, ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اگر کسی کو مشکلات ہیں وہ دل کی بات بتاتے ہیں, تو بالکل اس طرف اس راستے پہ جانے سے آپ روک سکتے ہیں, اور پھر اس طرح سے سوسائڈ آپ بالکل پریونٹ کر سکتے ہیں. اور کتنی سوسائڈز اسی طرح پریونٹ ہوتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے دل کی بات شیئر کر لی کسی کے ساتھ, انہوں نے پھر ان کو مدد کی, ان کی خود نہیں کر سکے تو پھر کہیں پروفیشنل ہیلپ کے لیے ان کو لے گئے یا ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا. سو دیز آر آل things that are doing, people are doing this, and جو کوشش ہوتی ہے سروسز کی یا ہیلتھ سسٹم کی کہ اگر کوئی اکیلا ہے جس کے پاس یہ ذرائع نہیں ہے, کوئی
کلوز فرینڈ نہیں ہے یا فیملی سے الگ ہے, کہیں اور رہ رہا ہے, تو پھر یہ سروسز جو اویلیبل ہیں, چاہے وہ ہیلپ لائن ہو, چاہے وہ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہو, چاہے وہ فارمل ہیلتھ کی ایجنسی ہو, وہ وہاں پہ ریچ کر سکے اور مدد مانگ سکے. And that is how you prevent suicide. So that is one. Second is primary prevention and secondary prevention. Primary prevention یہ ہے کہ آپ پہلی فرسٹ ٹائم ہی آپ کوشش کریں کہ وہ کوشش نہ کرے اپنے کو مارنے کی. سو دیٹ از پرائمری پریونشن, جس میں اگر آپ کسی سے ریچ کر سکتے ہیں اور وہ اپنی بات شیئر کر لے تو وہ رک جاتی ہے, چیز آگے نہیں بڑھتی ہے. سیکنڈری پریونشن از کہ کسی نے ایک سیلف اٹیمپٹ کیا ہے, اٹیمپٹڈ سوسائڈ, سیلف ہارم, گولیاں لے لی, کہیں اپنے کو رسٹ کاٹ لی یا کچھ اور کیا, لیکن وہ بچ گئے ہیں. آپ اسپتال وغیرہ میں پہنچ جاتے ہیں, ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ ان کا ہوتا ہے, پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح کی مدد دی جائے, ان کو ایگزامینیشن کیا جائے, اسیسمنٹ کیا جائے اور اس طرح کی مدد دی جائے, کوئی اگر انڈر لائن کنڈیشن ہے اس کو ٹریٹ کریں تاکہ وہ دوبارہ نہ کریں پھر. سو دیٹ از کالڈ سیکنڈری پریونشن. سو کوئی بھی اچھا سوسائڈ پریونشن پروگرام ہوتا ہے تو اس میں دونوں لیول پہ آپریٹ کرنا ضروری ہے. پرائمری پریونشن کہ لوگوں کو پہلے ہی روکیں کہ اس طرف نہ جائیں, اور سیکنڈری پریونشن اگر خدا نخواستہ وہ کر لیتے ہیں ویٹم, تو ان کو اس طرح سے اپروچ کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ دوبارہ اس طرف نہ قائل. Alright. ڈاکٹر مراد, پاکستان میں ہیں ایسے اسٹریٹجیز یا اس طرح کی NGOs یا ایسی ہیلپ لائن جہاں پہ ایک انڈیویجول کال کر سکے, تھاٹس شیئر کر سکے, یا اگر اٹیمپٹ کی تھاٹس آ رہی ہیں تو وہ ڈسکس کر سکے. Does Pakistan have that facility available? So Pakistan does not have a national suicide prevention strategy, which we should have. We do not also have a national mental health program, which we should have. None of the provinces have that. So نہیں, یہ نہیں ہے. کچھ اداروں نے مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن ضرور شروع کی ہوئی ہے, اور کچھ کی اسپیسیفک, ایک آدھ کی اسپیسیفک سوسائڈ پریونشن پہ ہے, ہوتی ہے, کچھ عرصے چلتی ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے, کچھ چل رہی ہیں. سو وی ڈو ناٹ ہیو اسپیسیفک سوسائڈ پریونشن help lines. Although, as I say this, maybe some do exist at the moment, so one can look up Google or internet pe. The problem, unfortunately, with helplines is that none of them have got a referral pathway, and very few of them are 24/7. اب کووڈ کے دوران بہت ساری ہیلپ لائن کھل گئی تھی, لوگوں نے سٹارٹ کر دی تھی, NGOs نے, کچھ گورنمنٹ نے بھی کی تھی, بہت ساری بند ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں وہ. اور اس وقت میرے علم میں ایک دو ہی ہیں جن کا مجھے پتا ہے, لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اور آ گئی ہوں اس وقت. ریفرل پاتھ وے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی نے فون کیا اور آپ سے بات کی اور اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ فون پہ نہیں ریزالو ہو سکتی, تو پھر آپ اس کو ریفر کہیں کرنا ہوتا ہے, کسی سائیکالوجسٹ, کسی سائیکائٹرسٹ, کسی ہیلتھ فیسلٹی کے پاس. اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے اس کی, تو پھر یہ چیز سمجھ لیجیے کرامت نہیں ہے. آپ کراچی میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور فون کہیں آپ کو انٹیریئر پنجاب سے آتا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ لوکل فیسلٹیز کیا ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ So referral pathway is very important, and whenever helpline is made, they must have the full information about locally available services and also the quality of and the standard of that service. So یہ چیزیں بڑی ضرورت تھی, اس لیے ہیلپ لائن کہنا تو بڑا آسان ہے, لیکن اس کو پورا ایک پلان بنانا is very difficult. Right, I completely agree. ڈاکٹر مراد, ایک myth ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں, and I would like you to clear it whether it's truth or it's really a myth. اگر کسی سے suicide کے بارے میں ڈسکس کریں, especially a vulnerable individual, اور اس سے ہم suicide کے بارے میں بات کریں یا ڈسکس کریں, تو کیا ہم اس صورت میں اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا پٹ فارورڈ کر رہے ہیں کہ سوسائڈ ان کے مسائل کا ایک حل ہے, ایک آسان حل؟ Does that contribute towards their suicide ideation? So, آپ نے بالکل صحیح لفظ یوز کیا ہے ڈاکٹر نتاشا, myth.
So it is a myth کہ کسی سے بات کرنا اس موضوع کے اوپر آپ اس کے ذہن میں یہ چیز پلانٹ کر سکتے ہیں اور پھر وہ اس طرف قائل ہو سکتے ہیں. نہیں, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور آل دا ریسرچ شوز کہ جب بھی آپ اس کو شخص کو ایک ذریعہ دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں بات کرنے کا, اس کے ذہن میں جو چیز ہے اگر آپ انکریج کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ٹرسٹ کر کے یہ چیز شیئر کر سکتے ہیں, کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے, تو اس کا رسک کم ہو جاتا ہے. تو بالکل اگر کسی کوئی شخص ہے جو کہ کسی سے بات کر رہا ہے جو اس طرح کی باتیں بیان کر رہا ہے, تو رکنا نہیں چاہیے اس سے تھوڑا سا اور ایکسپلور کرنے کے لیے, بلکہ آپ اس کا رسک کم کر دیں گے جب وہ بات کر لے گا. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر شاید وہ چیز چلتی رہے گی اس کے ذہن میں. سو اٹ از اے myth and should of course people feel uncomfortable discussing a topic جس کے بارے میں ان کو شاید خود اتنا کمفرٹیبل نہ ہو. اور بہت سے ٹاپکس ہوتے ہیں, ٹیبو ٹاپکس, ابیوز ہے, انسیسٹ ہے, میرٹل ریلیشنز ہیں, سوسائڈ, تو لوگ کتراتے ہیں اس طرف کرنے سے. لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت نالج ہو, تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھ لیں, آگاہ ہو جائیں, آگاہی آ جائے آپ میں اس کے بارے میں, اس ٹاپکس کے بارے میں, then it becomes easy to talk about these things and you should. Thank you for clarifying that. So we all agree that it's a myth and hum contribute nahi karte بالکل towards the نہیں. suicide ideation. Dr. Murad, is depression a form of moving towards suicide? یا کوئی is depression a pre-phase towards suicide? یا یہ دونوں بالکل الگ ہیں, ہم ان کو جوڑ نہیں سکتے آپس میں؟ نہیں, in fact depression has been found to be the most common psychiatric disorder in suicides. So clinical depression itself not, but clinical depression. اور فرق یہ ہے کہ جو حالات سے جو لوگ بیزار آئے ہوئے ہوتے ہیں یا ناخوش ہیں اپنی زندگی سے, مطمئن نہیں ہیں, وہ بھی ان کے لیے بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ڈپریشن اس کو بہت ہوا ہے. But that is not what we as psychiatrists and from the medical point of view call depression. So depression is a medical condition when it becomes clinical. اور clinical کا لفظ بہت ضروری ہے کیونکہ پھر جب clinical depression ہو جائے تو اس کو اپروچ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے کرنا پڑتا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ ہے, میڈیسن, سائیکو تھراپی and so on. And it is clinical depression that is related to suicide. So جتنی بھی suicides ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں, اور تحقیق یہی بتاتی ہے کہ جب اچھی طریقے سے اس کو اسٹڈی کیا گیا سوسائڈس کو, تو پتہ چلتا ہے کہ almost 80 to 90% of the people have been suffering from clinical depression at the time of suicide. کئی کا ڈپریشن سالوں سے چل رہا ہوتا ہے, کئی کا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے, مے بی ویکس اینڈ منتھس. But clinical depression is the most common psychiatric disorder. کیوں؟ اس لیے کہ clinical depression میں بہت سارے علامات ہیں اس کے. نیند کم ہو جاتی ہے, بھوک کم ہو جاتی ہے, کھانا پینا کم ہو جاتا ہے, ویٹ کم ہو جاتا ہے, دلچسپی کم ہو جاتی ہے, لوگوں سے بات چیت نہیں ہوتی ہے, طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے. لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے سوسائڈ کے حوالے سے, وہ ہے ہوپلیسنس, نا امیدی اور بیزاری. Hopelessness is a very important factor in suicide. So not every person who has clinical depression is hopeless. لیکن اگر انٹرویو میں, mental state examination میں hopelessness اگر مل رہی ہے, that person is at very high risk of going that way towards self-harm or suicide. So yes, so there is a very close relationship between clinical depression and suicide. And within clinical depression, the symptom of hopelessness is very, very important. Okay, thank you. یہ جو suicide and depression جو ہماری illnesses ہیں, یہ موروثی diseases ہوتی ہیں? Can they be inherited? Yes, so all psychiatric disorders are combination of genetic and environmental. So جو موروثی ہے وہ اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے, اور جو انوائرمنٹ ہمیں ملتا ہے, جو ہمارا ماحول ہے جس میں ہم گرو اپ ہوتے ہیں,
اس کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. کچھ بیماری کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے جینیٹکس کا, دوسرے کا کم ہوتا ہے, باقی انڈیویجولز میں ایک کا کم ہوگا, ماحول کا زیادہ ہوگا. سو ایٹریبیوٹنگ کہ کس کا کتنا رول ہے ہر کیس کے اندر وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو بٹ ہے دونوں کا رول بالکل. Okay. As an individual, if I know somebody who is suffering from depression, as an individual, ہم کس طرح ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اسپیشلی ان انڈیویجولس کے جو ہمارے کلوز ہیں, ون آن ون. اور اگر میں فار ایگزامپل دیکھ رہی ہوں کہ somebody very close to me is considering suicide as an option to take care of the way he or she is feeling, میں ایز این انڈیویژل اس کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ سو جو لوگ ڈپریشن سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں یا سوسائڈ کنٹمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان میں جو ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا ہے, کوئی ان کو سمجھ نہیں سکتا ہے, کوئی اور اس طرح سے سفر نہیں کر رہا ہے جیسے جس طرح سے میں سفر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, اور میں ہی ایک انوکھا ہوں جو ان حالات سے گزر رہے ہیں. اور اٹ مے بی ریئل پرابلمس, کوئی چیز انہوں نے کی ہو جس کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہو گئے ہوں, وہ پکڑے گئے ہیں, یا آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو کسی طرح سے انجری ہوئی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان کسی سے ملنا نہیں چاہتا ہے, چھپانا چاہتا ہے اس چیز کو, راز میں رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بہت بدنامی ہوگی, انسلٹ ہوگی, شیم ہوگی. سو دوسروں کا کام یہ ہے کہ ایک نان ججمنٹل, نان کریٹیکل طریقے سے ان کو اپروچ کریں. نان ججمنٹل, نان کریٹیکل کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ آپ اپنی رائے اور مشورہ نہ دینا شروع کر دیں کہ آپ کے خیال میں کیا ہے. Your role should be to only stay with the person and support that person. Listen more and talk less. فیلنگ آپ نے یہ دینی ہے کہ I am there for you for anything. ہمارے معاشرے میں, پاکستان میں لوگوں کو مشورہ دینے کا بہت شوق ہے. 10 لوگ ہوں گے, 10 طرح کے مشورے دیں گے کہ یہ کر لیں, وہ کر لیں, ایسا کر لیں, ویسا کر لیں. A person who is depressed and person who is suicidal doesn't need mashwara. They need someone to be there in a non-judgmental, non-critical way. The reason why people don't express the feelings, true feeling, is because they feel کہ reaction جو دوسری کی طرف سے ہوگا وہ بہت critical ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ نہیں کرتے ہیں. کوشش دوسرے کا یہ ہونا چاہیے کہ بالکل ایک غیر جانبدارہ طریقے سے تنقید نہ کریں, جج نہ کریں اس انسان کو, لیکن اس کے ساتھ رہیں, اس کو سہارا دیں. And to give him or her the message کہ I'm there for you and whatever you need, I'm there for you. This is the way it should be. And to listen more and explore. سوال پوچھیے ضرور کہ ایسا کیوں ہے, اچھا ایسا ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے, یہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ نہیں, rather than telling the person کہ اچھا یہ کر لیں, یہ کر لو, نماز زیادہ پڑھ لو, اپنا جو عقیدہ ہے اس کو مضبوط کرو, ان سے جا کے مل لو, یہ نہیں ہونا چاہیے. So that should be the first line. And then if the problem persists, وہ بڑھتا جاتا ہے, تو then obviously one should look at seeking professional help from experts. So that will be important. And again, the person can play a very important role, کیونکہ جو شخص سفر کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے, اور یا تو اس کے پاس انرجی اتنی نہیں ہے اور نہ اس کے پاس اتنی سوچ ہے کہ وہ کسی سے جا کے ملے. So that person, the other person can help them reach out, make the appointment, accompany the person to the appointment, stay with the person. This they can do, definitely. Thank you. So just being there for that individual, Just being lending there. the shoulder, just being there, and talk less and just be all ears, listen to them. Unki baat sunein. Thank you for that. ایک سوال جو کہ بہت روٹین میں پوچھا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو بلیو بھی کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ attempting a suicide, it is equivalent to attempting a suicide جو کہ unsuccessful ہے, is equivalent to attention seeking behavior. What do you feel about that? Is this an attention seeking behavior? So ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی
سوسائڈ اٹیمپٹ جس کو سیلف ہارم کہا جاتا ہے کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک ایوری اٹیمپٹ سیریسلی. Okay, so this is a big mistake we can do, to dismiss an attempt as attention seeking. Okay, so this is very important, because maybe the person may have made 10 attempts. Maybe they were for gaining some attention, gaining some objective, and so on. But you don't know that each one will be the same. سرکمسٹانسز لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں, لوگوں کی مشکلات چینج ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. تو یہ نہیں کہ اگر اس نے پچھلے 2-3 بار اس نے ٹینشن سیکنگ کے لیے کیا تھا, یا کوئی چیز چل رہی تھی اس کی زندگی میں اس کے لیے کیا تھا, یہ چوتھی بار بھی وہی ہوگا. تو ایوری اٹیمپٹ مسٹ بی ٹیکن سیریسلی. اس کا ایک پورا ایک طریقہ ہے اسیس کرنے کا, اور اس کے مطابق پھر ایکشن لینا چاہیے. اٹینشن سیکنگ بھی اگر ہے, اس کے پیچھے بھی ایک چیز ہے کہ کیوں یہ شخص اٹینشن اس طرح سے سیکھ کر رہے ہیں. اٹینشن سیکھ کرنے کے تو بہت طریقے ہوتے ہیں نا, اس طریقے سے کیوں ریزورٹ کر رہے ہیں. تو اس کو ایکسپلور کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے کیا اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے. So never to take this as attention seeking or dismiss it or take it very lightly, but to take each one of them properly. اور یہ ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں, جو خاص کر کے جو A&E میں کام کرتے ہیں, ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس میں, یہ ان کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے, اور ٹریننگ یہاں پہ ہماری لیک کرتی ہے. کیونکہ اگر آپ ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ اور گن شاٹ وونڈ اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ایمرجنسی روم میں, اور ایک بچی آ جاتی ہے 16 سال کی, جس کی شاید ہو سکتا ہے کوئی ریلیشن شپ پرابلم ہو یا گھر میں کچھ مسئلہ ہو, 5 ٹیبلٹ ڈائزیپام کی یا لیگزوٹنل کے آ جاتی ہے, تو ان کے لیے ایمرجنسی روم سٹاف کے لیے یہ چیز کوئی وقت نہیں رکھتی ہے, کیونکہ وہ سیریس کیسز تو وہاں ہیں. تو وہاں پہ پھر وہ ڈسمس کر دیتے ہیں, ٹینشن سیکنگ بیہیویئر, ڈراما کر کے آ گئی ہیں کچھ. So this we should refrain from this, because you don't know what this person may be going through. And while a person may die from a heart attack, this person can also attempt suicide the next time and may die from an overdose or something else. So that's why although in physical terms you may not be able to balance them, but in terms of the outcome یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. So I agree. تو ہمیں as health professionals کسی بھی attempt کو categorize نہیں کرنا چاہیے. It should be taken as seriously as any other suicide کے جو cases آتے ہیں, اور ہم we jump to conclusions اور categorize کر دیں, then that is unethical completely. Absolutely. Social media, Dr. Murad, and آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا has played a vital role in whatever influences we've had since it has come into being. آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں there are so many positive aspects of social media, اور ہم کبھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. we've used it for so many things, اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم اس کو completely write off کر دیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ putting down your thoughts on social media, discussing how you're going to attempt the suicide, and writing about your failed attempts, or discussing these kind of topics on social media gives birth to attempts or ideas in individuals who are not considering this, and then after reading this look towards it as a sign of relief. Yes, I think you're right. Social media, print media, electronic media, they all have a responsibility. Print media کے لیے تو بڑی کلیئر گائیڈ لائنس ہیں WHO کی کہ کس طرح سے رپورٹ کرنا چاہیے. سوسائڈس اگر ہیں کہیں پہ جہاں پہ رپورٹنگ ہوتی ہے, دی ویری کلیئر گائیڈ لائنس, اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ فالو نہیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں تو وکٹمس کی فوٹو بھی چھاپ دیتے ہیں, اور میتھڈ کے لیے بڑا ایکسپلسٹلی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا. سو دس شوڈ نیور بی ڈن. نو میڈیا, پرنٹ میڈیا
ever publishes where people can go to seek help. اور ہر شہر میں ادارے ہیں, اسپتال ہیں, انڈیویجولز ہیں جہاں پہ آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, اور کبھی بھی یہ نہیں اس کے بارے میں چھاپتے ہیں. سوشل میڈیا کیونکہ بالکل ان ریگولیٹڈ ہے, ایکسیپٹ in a very limited manner, people can put all sorts of things, and I agree with you. When people explicitly write about their experiences, particularly the methods they've used and what led them to do so, then other people who may be struggling with these thoughts and maybe contemplating making an attempt get encouragement from these things. So it is dangerous, very much so. And this is something that uh, different social media must take into account, as well as individuals must be very careful what they write, and they must be a mechanism in monitoring this and taking such posts off the social media, which they do. بلاک کر دیتے ہیں ٹویٹس اگر اس طرح کا ہے, لیکن اس کے لیے بھی کرنا بڑا ضروری ہے, اس وقت نہیں ہے. سو اٹ از ویری ڈینجرس ان دیٹ وے. ظاہر ہے وی ڈونٹ ہیو فلٹرز, ہم روک نہیں سکتے جو کانٹینٹ آ رہا ہے آن لائن, بٹ انڈیویژول کی خود کی کیپیسٹی اور ہوتی ہے کہ آپ جو نیوز ہے, جو آپ کے کام کی نیوز ہے, اس کو پڑھیں اینڈ دین اگنور تھنگس لائک دیز اینڈ دین موو آن. سو I'll take a question here, ڈاکٹر مراد, اور بہت پرٹنٹ کوشچن ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو پاورٹی ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو, اور جو ہماری رورل ایریاز میں پاپولیشن ہے پاورٹی کو لیتے ہوئے, کیا وہاں پر اربن ایریاز سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے ٹو دا مینٹل ہیلتھ ایشوز جو وہ لوگ فیس کرتے ہیں ان دا رورل ایریاز؟ پاورٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آج کل جو ٹرم یوز ہو رہا ہے ریسرچ میں, اٹ از called the social determinants of health and mental health. سوشل ڈٹرمنٹس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کی سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں اس کا ہیلتھ کے اوپر کتنا اثر ہے. سو یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, پاورٹی از غربت, انڈر امپلائمنٹ, ان امپلائمنٹ از ون آف دا مین فیکٹرز ان دا لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز لائک پاکستان, جس کا آپ کی جو ذہنی صحت ہے اس پہ بہت زیادہ اثر ہے, اور ایک قسم سے ایک وشس سائیکل بن جاتی ہے. جو انسان پاورٹی کا شکار ہو, وہ اس کو نیوٹریشن صحیح نہیں ملتی ہے, اس کا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے. وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سکلز نہیں ہیں جاب کے لیے, وہ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. جب یہ چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہونے لگتے ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز جب ہوتے ہیں تو وہ فردر ان کو ان کی جو چانسز امپلائمنٹ کے ہیں وہ کم کر دیتا ہے, اس سے غربت اور بڑھتی ہے ان کی, تو وہ ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے. اور اس سے جو غریب لوگ ہیں نکلنا, ان کے لیے نکلنا بڑا ضروری ہوتا ہے. پاکستان میں پاورٹی لیولز اتنے ہائی ہیں, اور ریسنٹ ٹائمز میں تو جو پرابلم ہوا اکنامک ڈاؤن ٹرن کی وجہ سے اور بڑھ گئے ہیں, اور اس کے ایک تو انڈیویجولس کے اوپر اثر ہے, ان کی ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ پہ, اور سوسائٹی کے اوپر بہت اثر ہے. کراچی میں جو آپ دیکھ رہی ہیں جو اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا ہے, part of it is very criminal, but part of it is increased poverty. And as the poverty levels have increased, this is increased. And in other cities of Pakistan also, this is increasing. So that is very important. اور جو شہروں میں صرف نہیں, جو آپ بتا رہی ہیں جس طرح سے کہ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہے, اور اب فلڈس کے بعد تو اور بڑھ جائے گا. اینڈ اٹ ول کریٹ مینٹل ہیلتھ ٹائم بوم جس کو میں کہتا ہوں, جس کی وجہ سے اور بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں. آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں ایک ریسرچ کی جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, برازیل میں ہوئی تھی. جس طرح ہمارا احساس پروگرام تھا ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کا, تو برازیل میں بھی ایک پروگرام تھا, اٹس کالڈ بولسا فیملیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ جو بالکل غریب طبقہ ہے اس کو انہوں نے ایوری منتھ ایک الاؤنس دیا, جو کہ ڈالر ٹرمز میں تو بہت کم تھا, لیکن برازیل کے ٹرم سے کے لحاظ سے وہ اتنا تھا کہ وہ they can feed the children, they can have regular meals. کنڈیشن اس کی انہوں نے لگائی تھی کہ بچوں کو اسکول بھیجا جائے گا, اور جو بھی ان کے ڈیزیز پریونشن کے پروگرامز ہیں لائک ریگولر میڈیکل چیک اپس اینڈ ویکسینیشن, اس کی اٹینڈنس ہونی چاہیے.
وہ ہوگی تو یہ اس کو ملتا جائے گا. اور انہوں نے سو اٹ واز اے ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر پروگرام, اور انہوں نے بہت بڑا پروگرام ہے وہ, برازیل از اے ویری لارج کنٹری, اور انہوں نے ٹرائل کیا دیکھنے کے لیے کہ جو لوگ بینیفیشریز تھے اس پروگرام کے اور ایک گروپ تھا جو نہیں تھے بینیفیشریز, ان کو کمپیئر کیا سوسائڈ ریٹس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو ایک کا پاورٹی لیول کم ہو گیا, ان کو ایک ریگولر مل رہا تھا الاؤنس, ایک گروپ کو نہیں مل رہا تھا. انہوں نے دیکھا, اور جو کوہورٹ تھا ان کا 1 ملین لوگوں کا تھا جس پہ اسٹڈی کی انہوں نے, that suicide rates were decreased by 61% in the group that was receiving this program. So یہ غربت کی جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. غربت جو ہے, پاورٹی جو ہے, اس کا بہت بڑا رول ہے ذہنی صحت پہ, ڈپریشن پہ, اور ڈپریشن کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ڈائگنوسس ہے سوسائڈ میں, سوسائڈ کے ریٹس کے اوپر. تو پاکستان کے اندر اگر آپ نے ایک جس کو کہتے ہیں یونیورسل اپروچ استعمال کرنی ہے سوسائڈ پریونشن کے لیے, اور صرف سوسائڈ پریونشن کے لیے نہیں, بہت ساری اور بیماریاں جو ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں, we have to address the poverty levels of the population. ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے نا, دا مور پاورٹی لائنس میں جیسے آپ جتنا چاہتے ہیں your mental health issues multiply جتنا آپ اس پہ جاتے ہیں. Absolutely. Completely. Another question from one of our viewers. ہم تھوڑا اس کو ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر شاید ریفریشر ہے کہ اگین سوسائڈ جو ہے, کیا یہ ٹوٹلی از اٹ caused by mental health issues یا دوسرے فیکٹرز بھی انوالوڈ اس میں ہوتے ہیں؟ تو ایک پاورٹی آپ نے سمجھایا, دین جاب, فیملی, are there other factors too? Yes, there are other factors too. Final دیکھیے یہ پاتھ وے ہوتا ہے, سوسائڈ ایک دم سے نہیں ہو جاتی ہے, خلا میں نہیں ہوتی ہے, ویکیوم میں. سو دیر از اے پاتھ وے, اور اس پاتھ وے میں بہت سارے فیکٹرز ہو رہے ہوتے ہیں. جاب نہیں ہے کسی کی, یا جاب چھٹ جاتی ہے کسی کی, کسی کو مالی پریشانی ہے, گھر میں کچھ مشکلات چل رہے ہیں, بیماری ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی فیملی کے اندر, تو یہ سارے فیکٹرز ہو رہے ہوتے ہیں. فائنل جو پاتھ وے ہوتا ہے جب انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں, that is some sort of a mental condition. That mental condition can be depression, it could be something else, but the final pathway is a mental disorder. Final جو step ہوتا ہے سمجھ لیجیے, اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل انسان کے اندر دیکھیے کچھ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت بے حس ہوتے ہیں. حساس انسان جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو بہت زیادہ پرکھتا ہے, اس کو ذرا سا بھی کسی نے اگر تنقید کر دی تو اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے, اگر ریمارک کر دیا وہ اس کے لیے تنقید بن جاتی ہے اور وہ نہیں سنبھال سکتا. تو انڈیویجول فیکٹرز بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح سے کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ہو جائے لائف کے اندر, آپ کی بچوں کی ڈیتھ ہو جائے اچانک کسی بھی وجہ سے, وہ بہت بڑا سیٹ بیک. والدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بیماری ایک دم سے آ جاتی ہے, جاب ختم ہو جاتی ہے, بہت بڑا قرضہ آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر بوجھ ڈالتی ہیں. لوگوں کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کے انڈیویجول ریسورسز اور جو ان کے سپورٹ سسٹم ہے, اگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو مدد مل سکتی ہے, دیٹ پرسن کین بی اوکے. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس, یا لوگ مدد نہیں کر رہے ہیں اور اس کے پاس انڈیویجول کوپنگ میکنزم نہیں ہے, تو وہ پھر اس پاتھ وے پہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پوائنٹ جب انسان سوسائڈ کی طرف سوچتا ہے تو اس وقت ذہن اس کا ڈیفینیٹلی اس طرح سے نہیں کام کر رہا تھا جس طرح سے نارملی کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ مے بی ڈپریشن, اٹ مے بی سیویئر اینگزائٹی, اٹ کوڈ بی ایون واٹ از کالڈ سائیکوٹک کنڈیشن, جس کے اندر انسان ریالٹی سے علیحدگی ہو جاتا ہے, علیحدگی اختیار کر لیتا ہے, اور ہر قسم کے اس کے اندر خیالات آنے لگتے ہیں. So final pathway میں anything could be operating, but before that you're absolutely right, all these factors may be playing a role. So Dr. Murad, we talked about medication جیسے ٹریٹمنٹ کی آپ نے بات کی, اور ایسے بہت سے انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کاؤنسلنگ سے ظاہر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, they require medication to get themselves treated and get better. تو جو بہت سے لوگ
ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر مجھے میڈیکیشن پرسکرائب ہو گئی، اسپیشلی سائکیاٹرک ڈرگس پرسکرائب ہوئی، تو میں ایڈکٹیو ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی. اینڈ موسٹ پرابیبلی سب سے بڑا ایشو ان لوگوں میں نان کمپلائنس کا ہوتا ہے، یہی سوچتے ہوئے کہ ہم ایڈکٹیڈ ہو جائیں گے اور ہم اس لیے وہ دوا نہیں لیتے. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ از دس ہاؤ اٹ ایکچولی ہیپنس؟ اینڈ آر دیز ڈرگس ایڈکٹیو ریئلی؟ تو دیکھیے یہ سائیکائٹری کے اندر جو ہے صرف 4 گروپس ہیں ڈرگس کے. ایک گروپ ہے جس کو کہتے ہیں مائنر ٹرینکولائزرز، جس میں بینزوڈائزپینز آ جاتی ہیں، جس میں یہ لیگزوٹینل، زینیکس، ایٹیوین، ڈائزیپام ہے. دوسرا گروپ ہے اینٹی ڈپریسنٹس کا، جس کے اندر یہ دوائی ہے فلکس، ڈپریکیپ، پروزیک وغیرہ. تیسرا گروپ ہے موڈ سٹیبلائزرز کا، جس کے اندر لیتھیم آ جاتی ہے، سوڈیم ویلپرویٹ. چوتھا گروپ ہے اینٹی سائیکوٹکس کا، جو کہتے ہیں میجر ٹرینکولائزرز، جو کہ اسکیزوفرینیا میں دی جاتی ہے، جس کے اندر یہ میڈیکیشنز آ جاتی ہیں اولینزیا اور ایریپیپ وغیرہ. ان میں سے جو پہلا گروپ ہے مائنر ٹرینکولائزر بینزوڈائزپینز کا، دے آر ڈیفینیٹلی ایڈکٹیو. if people use this ٹینشن کے لیے، گھبراہٹ کے لیے، سونے کے لیے، نیند نہیں آنے کے لیے بہت یوز کرتے ہیں. اور سیلف میڈیکیشن بہت کامن ہے. کسی بھی اسٹور پہ جا کر آپ لیگزوٹل کا پتا لے سکتے ہیں، زینکس کا پتا لے سکتے ہیں، اور بہت لوگ کرتے ہیں، سالوں سے لے رہے ہیں. ان کی یہ ڈرگز جو ہیں ایڈکٹیو ہیں. ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹالرنس کا مطلب کہ آپ نے اگر ایک گولی لی، اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ فائدہ کم ہو جاتا ہے، تو آپ 2 گولی لینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بڑھاتے جاتے ہیں. ٹالرنس ہو جاتی ہے اور انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. عادی ہونے کا مطلب یہ کہ جب آپ چھوڑیں گے تو آپ کو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں، اور اتنے کبھی کبھی شدید ہوتے ہیں کہ آپ وہ دوائی لیتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے ڈرگ بینزوڈائزپینز، دیز آر ڈیفینیٹلی ایڈکٹیو. باقی جو 3 گروپس ہیں وہ ایڈکٹیو نہیں ہیں، لیکن ان کے وڈرال سمٹم ضرور ہوتے ہیں. جب آپ چھوڑتے ہیں کچھ مہینے اگر لی ہیں، اس کے بعد تو بہت کیئرفلی لینا پڑتا ہے. خود سے کبھی نہیں لینا چاہیے. جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ٹینشن کے لیے، گھبراہٹ کے لیے، نیند کے لیے جو لوگ لیتے ہیں، وہ بالکل نہیں لینا چاہیے. اٹ شوڈ بی ڈن انڈر پراپر میڈیکل سپرویژن. اور اگر دوسری چیز، یہ ساری جو میڈیسنز ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سیریس دوائیاں ہیں، آپ کے برین پہ افیکٹ کرتی ہیں، برین کے کیمیکلز پہ افیکٹ کرتی ہیں. سو دے ڈو ہیو سائیڈ ایفیکٹس. سائیڈ ایفیکٹس کچھ جو ہوتے ہیں کچھ دوائیوں کے ساتھ کم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں بالکل نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو مین سائیڈ ایفیکٹ ہے ان دوائیوں کا، وہ ایک غنودگی اور نیند کا ہے. لیکن جو باقی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، خاص کر کے یہ اینٹی سائیکوٹکس کے، جس کے اندر بھوک بڑھ جانا اور ویٹ بڑھ جانا، یہ بہت بہت زیادہ آگے جا کے پرابلم دیتا ہے، جس سے پھر آپ کو واٹ از کالڈ میٹابولک سنڈروم کے لیے لوگ ونریبل ہو جاتے ہیں، جس کے اندر ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، اینڈ دین جوائنٹ کے پرابلمز اینڈ سو آن. دس بیکمز اے پرابلم. سو اگر ضرورت ہو تو، اور اگر سائیکائٹرسٹ پرسکرائب کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے. سوال جواب کریے، مطمئن ہوئیے، پھر لیں. آپ ڈاکٹر کا فرض یہ ہے کہ آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتائے، کیوں دے رہے ہیں یہ بتائے، اور کس قسم کے رسپانس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کتنے عرصے میں کر رہے ہیں. یہ جتنی بھی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، جس کو SSRIs کہتے ہیں، یہ 6 ہفتے سے پہلے ان کا اثر ہی نہیں شروع ہوتا ہے. لیکن وہ پہلے 6 ہفتوں میں سائیڈ ایفیکٹس اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ عاجز آ جاتے ہیں، نہیں لیتے ہیں پھر وہ. اسی طرح سے جو اینٹی سائیکوٹکس ہیں، شروع میں اگر وہ غنودگی پیدا کرتے ہیں یا سستی اور لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جس وجہ سے دی ہے، اس کا اثر کچھ عرصے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو وہ اگر وہ شروع میں چھوڑ دیں گے تو پھر وہ بہتری نہیں آئے گی. تو اس میں ڈاکٹر کا، سائیکائٹرسٹ کا بھی رول ہے کہ اس کو مریضوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر کے وہ بتائے، خاص کر کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے، اور اس کی کیوں ضروری ہے کہ لے. اور جو مریض ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ اگر نہیں ٹالریٹ کر سک رہے ہیں تو بجائے اس کے خود چھوڑ دیں، اور جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بیچ میں ہی ادھورا رہ جائے، ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کو ڈسکس کر کے کریں.
یہ بہت بالکل ضروری ہے, دونوں کا رول ہے, مریض کا بھی اور ڈاکٹر کا بھی. تو باٹم لائن یہ ہے کہ سیلف ٹریٹ نہ کریں, خود سے دوا نہ چھوڑیں, اور ضرور اپنے ڈاکٹر سے فالو اپ اپوائنٹمنٹ رکھیں اور ریگولرلی وزٹ کریں اگر انہیں سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں بالکل تو. ظاہر بالکل ہے اگر پرسکرائب کی گئی ہیں تو اسی لیے کی گئی ہیں کیونکہ وہ ایبسلیوٹلی نیسیسری ہیں, اور وہ خود ایبسلیوٹلی. سے بالکل اور خود سے اسٹاپ نہیں کرنی چاہیے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وی ہیو اندر کویسچن. سوال یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت اینکشیس فیل کرتا ہوں, انگزائٹی رہتی ہے سارا وقت مجھے. تو کیا یہ پرابلم ہے میرے اندر, اور اگر ہے تو کیا آپشنز ہیں جس سے میں اپنی انگزائٹی مینیج کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ یہ پرابلم ہو سکتا ہے. انگزائٹی بہت قسم کی ہوتی ہیں. there is one type of anxiety is called generalized anxiety disorder. For example, ایک شخص جو ہے ہر سچویشن میں, ہر جگہ, ہر وقت اس کے اندر گھبراہٹ کی کیفیت رہتی ہے, کبھی بھی ریلیکس نہیں فیل کر سکتا ہے. ایک اور کنڈیشن ہے, اس کو کہتے ہیں پینک ڈس آرڈر, کہ بہت ہی پینک اٹیکس یا انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں شخص کو, لیکن ان اٹیکس کے بیچ میں ہی اور شی از نارمل. Then you have other types of anxiety disorders like phobias, hypochondriasis, OCD. یہ سب different types of anxiety disorders ہیں. کچھ جنرل میجرز کر سکتے ہیں اور کچھ پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوگی. جنرل میجرز میں دیکھیے جو چیزیں ہیں جو کہ اسٹریس مینجمنٹ کے اصول ہیں, وہ 2-3 ہیں جو ہر انسان کو فالو کرنا چاہیے. سلیپ, ڈائٹ, ایکسرسائز, یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کی انٹرپٹڈ سلیپ بہت ضروری ہے, تاکہ جب انسان صبح اٹھے تو دے فیل ریفریشڈ. ہمارے ہاں عادت یہ ہے کہ دیر تک ہم جاگتے ہیں اور دیر میں پھر اٹھتے ہیں, خاص کر کے بزنس مین کمیونٹی, جو بزنس کمیونٹی, ان کا تو یہ رواج ہے دیر تک وہ دیر میں آتے ہیں گھر, 1-2 بجے کھانا کھاتے ہیں, 3-4 بجے سوتے ہیں اور پھر 12 بجے 1 بجے اپنا دھندا شروع کرتے ہیں. سو سلیپنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم, گیٹنگ اپ ایٹ دا رائٹ ٹائم, 7 سے 8 گھنٹہ کوشش کرنی چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. ڈائٹ بہت ضروری ہے, صحیح ڈائٹ ہو, ہیلدی ڈائٹ ہو. ہم بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں, بہت زیادہ چکنی چیزیں کھاتے ہیں, بہت زیادہ تیل گھی, ویٹ ہمارا زیادہ تر لوگوں کا بڑھا ہوا ہوتا ہے. بی ایم آئی اپنا کیلکولیٹ کریے, جو ضروری ہے, جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کا باڈی ماس انڈیکس کہاں ہے. 21-22 سے زیادہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے, میکسیمم 23. اس سے زیادہ اگر آپ کہے, بڑا ایزی ہے کیلکولیٹ کرنا, انٹرنیٹ پہ جا کے باڈی ماس بی ایم آئی ڈال دیجیے, وہ آ جائے گا. آپ کو ہائٹ ڈالنی پڑتی ہے, آپ کا ویٹ ڈالنا پڑتا ہے, اٹ ول ٹیل یو. اگر آپ کا 23 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یو آر انہیلدی, یو آر ناٹ ایٹنگ دا رائٹ ڈائٹ. دس از ویری امپورٹنٹ. گوشت کم کریں, میٹھا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور سبزی, پھل, دال, ان پہ زیادہ ہو. کاربوہائیڈریٹس لمیٹڈ رکھیے, روٹی اور چاول. تیسری چیز جو ہے ایکسرسائز, ویری ویری امپورٹنٹ. ایکسرسائز وی مسٹ ڈو ڈیلی ایکسرسائز فار ایٹ لیسٹ, کم سے کم 30 منٹ ہونا چاہیے, لیکن آئیڈیلی اٹ شوڈ بی فار اباؤٹ 50 minutes to 1 hour. And the easiest exercise is brisk walking. Right. Okay. brisk walking ہے. اگر اور فیسلٹیز ہیں, سوئمنگ پول ہے یا کوئی اسپورٹس آپ کھیلتے ہیں, that's fine. If you're young you can jog or any sport. لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے جو سب سے آسان چیز ہے, آپ کو صرف ایک pair of joggers چاہیے, is brisk walking every day. ٹھیک ہے. سو ڈائٹ, سلیپ, ڈائٹ, ایکسرسائز, 3 things. کسی کو بھی انگزائٹی اگر ہے تو یہ کرے. چوتھی چیز آپ کو کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن ٹیکنیک لرن کرنی چاہیے, سیکھیں. یوگا ہے, میڈیٹیشن ہے, ریکی ہے, ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز ہے, ڈیپ مسل ریلیکسیشن ہے, اور یہ کچھ لوگ سکھاتے بھی ہیں, کچھ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے, ویڈیو مل جائیں گے. یو مسٹ ڈو دیٹ آن اے ریگولر بیسس. دیٹس ویری امپورٹنٹ. 5th چیز, have some sort of a spiritual connection. That's very important. Very important. If you pray, that's fine. If you are not a prayer type of person, spiritualism is very important. To spend some time just contemplating what is happening, what is life about, and so on. So spiritual کا میں یوز کر رہا ہوں, religion کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. religion کیونکہ بڑا میکینیکل بھی ہو سکتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے انسان, ہر چیزیں کر رہا ہے, لیکن انگزائٹی ہے پھر بھی. So spiritualism is very important. 6th چیز جو ہے, try and involve yourself in some
some kind of a project activities other than your work. So that is very important. And then you must have some hobby, some pastime. Music हो सकती है, reading हो सकती है, painting हो सकती है, कोई collection हो सकता है. ये बड़ा important चीज है. I don't know किस नंबर पे हूँ मैं, लेकिन एक चीज, you must have a good support system. So you must have, पहले भी हमने बात की है, दोस्त आपके होने चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जिससे आप मिल सकें, टाइम गुजार सकें उसके साथ. सो ये चीजें जनरल मेजर्स हैं जो कि एंजाइटी को कम कर सकती है. And the last thing is reading. Reading is the best mental exercise. जैसे फिजिकल एक्सरसाइज है, इसी तरह मेंटल एक्सरसाइज. अगर माइंड को आपने अलर्ट रखना है तो रीड करिए, जितना भी रीड कर सकते हैं, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, बुक्स, कीप ऑन रीडिंग. अगर ये चीजें तो आप जनरल चीजें हैं. इसके अलावा अगर किसी को एंजाइटी है उस लेवल की है जो कि अगेन क्लिनिकल बन गई है, देन दे हैव टू सीक प्रोफेशनल हेल्प. Okay, now professional help के अंदर, it does not mean that you will need to have medicines. No, there are many techniques, psychological techniques that are used to help people with anxiety. The most common one is called CBT, cognitive behavior therapy, जिसको जिसमें इतना बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं कि किस वजह से एंजाइटी हो रही है, but it is more to do with how to change your negative thinking to positive thinking. So it's a very good technique and it helps a lot of people. Then within the group of psychological therapies, there are other types of techniques that psychologists can help you with. And as a last resort, if the anxiety is so overwhelming that it is interfering आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें मुदाखलत पेश कर रही है, या आपको पैनिक अटैक हो रहे हैं, फिर आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है. But that is the third or the fourth step. ये नहीं है कि एंजाइटी और आपने खड़क से एक लिक्सोटल की गोली ले ली, 10-20 मिनट में आपको आराम आ गया. ये चीजें अगर आप करें, जनरल मेजर्स, देन नॉन मेडिकेशन वो चीजें, और फिर मेडिकेशन बट ओनली बाय क्वालिफाइड psychiatrist, not even a general doctor, unless he or she is very well trained by a psychiatrist, only then you should resort to medications. जी, और आपने इतनी सारी टिप्स दी हैं, स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल कनेक्शन, हॉबीज, इतनी सारी, and there's so many steps that one can take to get better and take care of themselves. बिल्कुल. We have a very pertinent question, and thank you so much for coming forward and asking this. We have a participant जिन्होंने कहा है कि they've been taking medicines for almost 4 months now. बहुत वीक महसूस करते हैं ये पार्टिसिपेंट, और हैंड्स शेक करते हैं और पैल्पिटेशन भी होती है, और लाइक वी सेड, उन्होंने फॉलोअप किया है अपने डॉक्टर से, और द डॉक्टर सेज दैट विद टाइम ठीक हो जाएंगे. वेरी शी इज अ फीमेल एंड शी इज एंग्शियस इस चीज को लेकर. सो डू यू हैव समथिंग, some tips for her? I can only give very general tips because without knowing the history, without knowing the type of medicines, the dose, and the duration, I can't really make any comments. So कुछ ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और ये हो सकता है कि कंडीशन की वजह से हो रहे हो इनको. It's difficult to say this. Dose may need to be adjusted. It may be too much. कुछ दवाइयां हैं जिसके साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ और दवाई दी जाती है. फॉर एग्जांपल, एंटीसाइकोटिक्स जो हैं उनके एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स होते हैं. ट्रेमर्स इज वन ऑफ देम, एंड इफ द डोज कैन नॉट बी lowered because of the original symptoms, then some medication can be given to control the side effects. So and then if they're not, if the doctor is giving the same answer, is not paying too much attention, they can always seek second opinion. So all these things will be important, but I can't give particular specific advice because I don't know. Of course. Yeah, but I'm sure this helps. Thank you so much. I'm going to come to my last question, Dr. Murad, and I'm amazed that ghanta guzar gaya and we didn't realize how time flew. Last question, and again, very important question. So we've talked about individuals, who think about suicide, attempt suicide. लेकिन आपने बहुत दफा मेंशन किया फैमिली सपोर्ट, घर में लोग सपोर्ट कर रहे हो,
فرینڈس فیملی ایسے ہوں جو سرکل بنائے ہوں اور ساتھ ساتھ ہوں. تو ایسے انڈیویجولس جو یہ جن کو سوسائڈ آئیڈیشن آتے ہیں, سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں, what do their caretakers feel, or what do their family members go through when something like this happens? Either a suicide is committed or a suicide is attempted. آپ کو لگتا ہے کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں, جو بالکل ساتھ جو رہتے ہیں, ان پہ اس طرح کا ہوتا ہے پرابلم کہ دے آلسو فیل ہوپلیسنس, they can get depressed looking at a member who is suffering in the family and they can't do anything about it. تو کیئر ٹیکرز کو بہت سے لوگ ایڈریس نہیں کرتے اور وہ مس ہو جاتے ہیں, وہ انڈیویجولس اکثر ایسا ہوتا ہے. ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ سو فیملیز جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے, چاہے وہ کمپلیٹڈ سوسائڈ ہو یا سیلف ہارم ہو, دے کین ہیو ڈفرنٹ ریئیکشنز. Some are very angry why this person has done this, brought shame to them. ان کے اوپر ایک دھپا لگ گیا ہے, وہ دوسروں کے نگاہوں میں ان کی انسلٹ ہو گئی ہے. کچھ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سمپیتھیٹک ہوتے ہیں کہ نہیں, ظاہر ہے اس بچے یا بچی کو یا جو بھی ہے شخص, اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. We have to be more careful, we must give help. Some particularly جہاں پہ suicide completed ہے, they become very depressed, they blame themselves, guilt feel کرتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوا ہوتا, کاش اس کی بات ہم مان لیتے, کاش ہم ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جاتے, یہ سائنس تھے, we should have taken it seriously. So they may become very guilty about that. Some may be in denial, nothing to do with me, یہ تو اچھا ہوا. And where there has been a long drawn conflict, particularly جہاں پہ فرض کریے کہ خاندان کی بدنامی کا نام ہے, وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, فرض کریے والدین کے مرضی کے بغیر کہیں شادی کر رہا ہے یا کر رہی ہے, جو کہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کچھ فیملیز میں, تو ان کے لیے ایک ریلیف بھی ہو جاتا ہے کہ بات ہی ختم ہو گئی. So people undergo a range of psychological reactions depending on the circumstances. Some of them actually go on to develop complex psychiatric problems themselves. خاص کر کے اگر ان کو بالکل علم نہ ہو کہ کیا ہو رہا تھا اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے, تو پھر بہت زیادہ خود ان کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے. اس کا جو سلوشن ہے وہ کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ وہی ہے کہ وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ مینٹین ہیلدی ریلیشن شپس. فیملیز میں جہاں کے پرابلمس ہوتے ہیں اور وہی فیملی کے پرابلمس کی وجہ سے انسان اس طرف قائل ہوتا ہے, وہی فیملیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے انٹریکشن سے, کمیونیکیشن سے, الفاظ سے کتنا زیادہ اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے. اور آج کل کے, خیر یہ تو ہر جنریشن میں ہوتا ہے, لیکن آج کل کیونکہ آئی ٹی اور سوشل میڈیا اتنا بڑھ گیا ہے, جنریشن گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. So we have to be careful and we have to try and have healthy communication with each other in the families. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, جب بھی بچہ یا بچی گھر میں پل رہے ہوتے ہیں, بڑھ رہے ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں, they will be faced with all these challenges. ہر کے ساتھ ہوگا. when they become 15 16, ان کے دوست جو ہیں کوئی سگریٹ پی رہا ہے, ان کو بھی آفر کرے گا سگریٹ پی لو. چرس وہ استعمال کریں, وہ ان کو آفر کرے گا. چکر چل جائے گا لڑکے لڑکیوں کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ دس از پارٹ آف گروئنگ اپ. سم میں فالٹر, میک مسٹیکس, گیٹ انٹو پرابلمس. اگر گھر کے اندر ایک اچھا ماحول ہے, ریلیشن شپ والدین میں بچوں میں اچھی ہے, تو بچہ جب بھی یا بچی جب بھی کسی مسئلے میں پھنسے گا, تو دے کین کم اینڈ گیٹ ہیلپ فرام دا پیرنٹس. پہلے سے اگر کشیدگی ہوئی بھی ہے, ریلیشن شپ از بیڈ, ٹینشن ریڈن ہے والدین کا بچوں کے ساتھ یا والدین کا آپس میں, وہ بچہ کبھی بھی والدین کے پاس نہیں آئے گا ہیلپ کے لیے. پتا اس کو مار پڑے گی, اس پہ ریسٹرکشن آ جائیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. they will never come to them. So کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہیلدی ریلیشن شپ رکھیں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مسئلے ہوں گے, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں مسئلے, اور اگر مسئلے ہوتے ہیں تو اس سے پھر ہم ڈیل کیسے کریں گے. یہ چیزیں جو ہیں, this will hopefully prevent people from taking the extreme step because they feel no one will listen to them.
पेरेंट्स जो है उन्होंने तो पहले ही रिजेक्ट किया हुआ है। जी सो फैमिलीज जहाँ पे ये पहले से ही एटमोसफियर क्रिएट हुआ हुआ होता है, और जब फिर कोई मसला आता है तो फिर कभी भी नहीं जाएंगे फैमिली के पास। फिर फैमिलीज जो है उस वो they can, जैसे मैंने बताया, they can undergo all sorts of things depending on the circumstances. So we should try and avoid that as much as possible, and we should maintain good healthy relationship जिसका basis जो है communication है. So healthy communication is the key to all this. आपस में बड़े छोटे का, जो मियाँ बीवी जो है वालिदैन है वो आपस में, और एक और जो ग्रुप है जिसको हम काफी इग्नोर करते हैं वो सर्वेंट्स का है, जो स्टाफ है हमारा, उनके साथ हम किस तरह पेश आते हैं, ड्राइवर्स, कुक्स, मेड्स, चौकीदार, इनके साथ कैसे पेश आते हैं, क्या जबान हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम बात करते हैं, तुम करके बात करते हैं, आप करके बात करते हैं. So these are very important things that a child growing up picks up, and that is what forms the child's character and the principles that he or she will grow up with. So this is what we should try and do: maintain healthy relationship. And the basis of that is communication. We should communicate as in a healthy manner, in a respectful manner, as much as possible. थैंक यू सो मच डॉक्टर मुराद, एंड आई थिंक इससे बेहतर क्लोजिंग नहीं हो सकती थी. आप और मैं ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज के वेबिनार के बाद बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के. आपने जो बातें बताई हैं उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें फ़ौरन से अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए. सो हेल्दी रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन, स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, एंड गेट कनेक्टेड स्पिरिचुअली, and you need to have one or more hobbies to take care of yourselves. Thank you so much. We had हमारी बहुत सारी audience थी. They were so nicely engaged and connected. And thank you so much again for doing this for us. And inshallah, we may ask you to do another session क्योंकि अब इस वक्त ये लगता है कि वक्त कम था to complete all the questions. Thank you so much for joining. To everyone who has connected online, take care of yourselves. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Thank you.